मुफ्ती साहब के YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। प्रोग्राम पर अल्लाह की तरफ से आज इंशाअल्लाह सूरह क़द्र का तर्जुमा और तफसीर बयान होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्रि व मा अदराका मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र। इस सूरत का नाम है सूरह क़द्र। क़द्र अरबी में दो माना में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। एक तो इज़्ज़त और शराफ़त के माना में, जैसे हम कहते हैं कि फ़लाँ की खिदमात काबिल क़द्र हैं या फ़लाँ हमारे लिए बहुत ही काबिल क़द्र है। और दूसरा ये अंदाज़े के माना में इस्तेमाल होता है। तकदीर का जो लफ्ज़ है वो भी क़द्र से निकला है। तकदीर का मतलब अल्लाह ने हर चीज़ का पहले से एक अंदाज़ा किया हुआ है। तो सूरह क़द्र को सूरह क़द्र इसलिए कहा जाता है कि इसमें अल्लाह ताला ने एक लैलतुल क़द्र का तज़किरा किया है, यानी क़द्र वाली रात, वो रात जो बहुत ही इज़्ज़त वाली और मंजिलत वाली रात है। और बाज़ मुफ़स्सिरीन कहते हैं कि इसको सूरह क़द्र इसलिए कहते हैं कि इस रात में चूँकि अल्लाह ताला तकदीर के फ़ैसले करते हैं, तो इसलिए तकदीर के माना के लिहाज से सूरत का नाम क़द्र रखा गया है, क्योंकि इसमें लैलतुल क़द्र का तज़किरा है जिसमें रातों के फ़ैसले होते हैं। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इसका तर्जुमा है बेशक हमने नाजिल किया है इस कुरान को लैलतुल क़द्र में, क़द्र की रात में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और आपको क्या मालूम कि क़द्र की रात क्या है। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर, फरमाया क़द्र की रात वो बेहतर है अल्फि शहर, हज़ार महीनों से। शहर कहते हैं अरबी में महीने को, और अल्फ हज़ार को। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु, इस रात में फ़रिश्ते नाजिल होते हैं और रूह यानी जिब्रील अमीन नाजिल होते हैं। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, इस रात में ये नाजिल होते हैं बिइज़्नि रब्बिहिम, अपने रब के इज़्न से, अपने रब के हुक्म से, मिन कुल्लि अम्र, हर किस्म के काम को लेकर। तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिय हत्ता मत्लइल फ़ज्र, ये रात सरापा सलामती है मतलाए फ़जर तक, यानी फ़जर का वक्त तुलू होने तक, सुबह सादिक तक। इस सूरत का शान नुज़ूल तफसीर की किताबों में जो लिखा है, वो रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी इसराइल में एक शख्स का तज़किरा किया जिसने 83 साल यानी 1000 महीने अल्लाह की इबादत की है। और इस तरह से इबादत की है कि वो दिन में जिहाद किया करते थे, अल्लाह की राह में क़िताल किया करते थे, और रात को इबादत में मशगूल रहा करते थे। चूँकि पहले लोगों की उम्रें बहुत लंबी हुआ करती थीं, इस उम्मत में कोई शख्स भी 83 साल तक इतनी इबादत नहीं कर सकता। बुलूगत में कितना वक्त लगता है, फिर बुढ़ापा बहुत जल्दी आ जाता है। ये तो जवानी में करने का काम है, और मसरूफियतें आजकल इतनी हैं कि कोई वक्त निकालना भी चाहे तो उसमें बहुत सारे मसाइल उसके सामने आ जाते हैं। तो सहाबा किराम बहुत परेशान हुए, चूँकि सहाबा किराम को बहुत हिर्स थी। कुरान मजीद में अल्लाह का इरशाद है वस्साबिकून अस्साबिकून, अहले जन्नत की अल्लाह ने 3 किस्में बयान की हैं। एक तो वो जिनको आमाल नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा, यानी जिनकी नेकियां ज़्यादा हैं गुनाह कम हैं। एक वो जिनके गुनाह ज़्यादा हैं नेकियां कम हैं। और एक वो तबका है जो जन्नत में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश में लगा हुआ है। तो सहाबा कराम चूँकि सबक़त करना चाहते थे, बहुत आगे जाना चाहते थे, तो वो एहसास कमतरी में मुब्तला होने लगे कि ये पिछली उम्मतों में तो जब इतनी लंबी लंबी उम्रें थी उनकी और इतनी उन्होंने इबादत की है, तो हम तो उनके बराबर पहुँच ही नहीं सकते। इसलिए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूलल्लाह, ये तो यानी उसका मफ़हूम है कि वो लोग तो बहुत आगे निकल गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई, और इन आयत में बताया गया कि इस उम्मत को एक ऐसी रात दी गई है कि उस एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। ये इस उम्मत का एक एजाज़ है जो ख़ास इस उम्मत को दिया गया, और इसके शान नुज़ूल से पता चलता है कि ऐसी रात पिछली उम्मतों में किसी को नहीं दी गई। मुक़द्दस रातें तो हर उम्मत में आई हैं, उनके मज़ाहिब के एतबार से अल्लाह ने उनको कोई रातें दी हैं जो मुक़द्दस थीं, जिनमें इबादत का ज़्यादा सवाब मिलता है, लेकिन लैलतुल क़द्र जैसी रात किसी उम्मत को नहीं दी गई। और अल्लाह ने इस रात की जो फजीलत बयान की, वो एक फजीलत ये भी कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, ये ऐसी मुबारक रात है कि कुरान मजीद के नुज़ूल के लिए इस रात का इंतखाब किया गया है। हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। अल्लाह चाहते तो यकम मुहर्रम से लेकर ज़िलहिज्जा के आखिर तक, जिस रात को भी कुरान के नुज़ूल की इब्तिदा फरमाते, लेकिन ज़ाहिर है कुरान जैसी नेमत इस इंसान के लिए, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है जिसमें इंसान की दोनों जहानों की कामयाबी है। इससे बड़ी नेमत का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। तो अल्लाह ने इतनी बड़ी नेमत के लिए भी जिस रात का इंतखाब किया, जिसको सेलेक्ट किया, जिसकी सिलेक्शन हुई है, वो लैलतुल क़द्र है। तो फरमाया कि हमने इस रात को, इस कुरान को नाजिल किया लैलतुल क़द्र में। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम्हें क्या मालूम कि ये क्या चीज़ है। जब किसी चीज़ की अहमियत को आप बहुत ज़्यादा बयान करते हैं तो उसका एक उर्फ़ में तरीक़ा क्या है कि उसको एक सवाल बना के पेश किया जाता है।
جیسے آپ کہتے ہیں نا ارے تمہیں پتہ ہے کہ کیا ہوا کراچی میں، ارے تمہیں پتہ ہے کہ ملک میں کیا ہو گیا، تمہیں معلوم ہے کہ امریکہ میں کیا ہو گیا. آپ چاہتے تو اس کو ویسے بھی خبر دے سکتے تھے بھائی کراچی میں یہ ہو گیا، امریکہ میں یہ ہو گیا، اسلام آباد میں یہ ہو گیا، لیکن جب آپ سوال قائم کرتے ہیں تو سامنے والے کو متوجہ کرنا مقصد ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کی بات اہمیت سے سنے، اور جو بات آپ اس کے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں وہ بات اس کے دل میں بیٹھ جائے. تو بہت اہم چیزیں، اہم واقعات کو جب بیان کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے سوال قائم کیا جاتا ہے. چونکہ اللہ کی نظر میں لیلۃ القدر کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس پہ پہلے سوال قائم کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، قدر کی رات وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. 1000 مہینوں سے بہتر کا مطلب جو حدیث میں آتا ہے کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. یہ مطلب ہے 1000 مہینوں سے، اور 1000 مہینے تقریباً 83 سال بنتے ہیں. کتنی بہتر ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے اس میں. یہ اب اللہ کی مرضی ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص نے 1000 مہینے جتنی عبادت کی تھی، آپ ایک رات میں اتنی عبادت کرتے ہو تو آپ اس سے زیادہ ثواب کما لیتے ہو. یہ تو اتنا تو معلوم ہو گیا، لیکن کتنا زیادہ کما لیتے ہو؟ دگنا بھی ہو سکتا ہے، 3 گنا بھی ہو سکتا ہے، 4 گنا بھی ہو سکتا ہے. وہ آپ کے اخلاص پر ہے، آپ کے جذبے پر ہے، اور آپ کی عبادت میں جس قدر روح ہوگی اس روح کے اعتبار سے آپ کو اس کا ثواب زیادہ ملے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے اس رات کی ایک اور فضیلت بیان کی ہے. وہ یہ کہ صرف ایسا ہی نہیں ہے کہ اس رات میں تمہیں عبادت کا ثواب ملتا ہو یا اس رات میں قرآن نازل ہوا ہو. 2 فضائل تو تم نے سن لیے. ایک تیسری فضیلت بھی اس میں اللہ نے بیان کی ہے کہ وہ رات ہے تنزل الملائکۃ والروح. یہ تیسری فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ اس رات میں آسمان کے فرشتے اترتے ہیں، اور روح یعنی جبریل امین. حضرت جبریل کو روح کیوں کہا جاتا ہے اس کی میں بھی وجہ بیان کروں گا انشاءاللہ. تو اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ یہ کوئی مخصوص قسم کے فرشتے ہوتے ہیں جو اللہ کے خاص مقرب ہیں، کیونکہ ورنہ قرآن مجید کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کا نزول دن رات ہوتا رہتا ہے، پورے سال ہوتا رہتا ہے. لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ہے کہ فرشتے جو ہے صبح و شام باریاں بدلتے رہتے ہیں اور زمین پر ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. لیکن اس رات میں جو فرشتوں کے نزول کا اللہ نے تذکرہ کیا، یہ کوئی خاص مقرب فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو زمین پر نازل ہوتے ہیں. اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جو وحی لے کر آیا کرتے تھے، جو صرف پیغمبروں کے پاس آتے تھے، تو وہ جبریل بھی اس رات مبارک رات میں زمین پر اترتے ہیں، جس کی وجہ سے اس رات کی برکتیں اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. کیونکہ تمام انسانوں میں جیسے پیغمبروں کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، اسی طرح فرشتوں میں 4 فرشتوں کو زیادہ فضیلت حاصل ہے. اور تمام پیغمبروں میں جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے، تو اسی طرح تمام فرشتوں میں حضرت جبریل علیہ السلام کو اللہ نے سب سے زیادہ مقرب اور معزز بنایا ہے. تو اس سے آپ اس رات کی برکت کا اندازہ لگائیے کہ سب سے زیادہ معزز اور مقرب فرشتے حضرت جبریل جو اللہ اور پیغمبروں کے درمیان واسطے کا کام کیا کرتے تھے وہی پہنچانے میں، وہ خاص فرشتے اس رات میں زمین پر نازل ہوتے ہیں. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے نازل ہوتے ہیں. یہ ایک مستقل فضیلت ہے کہ وہ خود سے نہیں آتے بلکہ وہ اس کام پر مامور کیے جاتے ہیں کہ یہ وہ مقدس رات ہے جس میں تم نے زمین کا سفر کرنا ہے. بإذن ربہم من کل امر، ہر قسم کا حکم لے کر. وہ حکم کیا ہے؟ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر اس کو بیان کیا گیا سورہ دخان میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ. فرمایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے ایک مبارک رات میں. انا کننا منذرین، اس لیے کہ ہم اپنے بندوں کو ڈرانے والے تھے آخرت کے عذاب سے. فیہا یفرق کل امر حکیم. فرمایا ایسی رات ہے جس میں جدا کر دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. یعنی لوح محفوظ میں تو اللہ نے تقدیر ہزاروں سال پہلے بنائی ہے، اس میں تو سب لکھ دیا کیا ہوگا قیامت تک اور قیامت کے بعد بھی کیا ہوگا. اس رات میں وہ ان فائلوں سے الگ کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ اس سال کس کس کے ساتھ کیا ہوگا. جتنے بھی اہم واقعات ہیں، کسی نے حج کرنا ہے، کسی کی موت لکھی ہوئی ہے، کسی کی ملازمت لکھی ہوئی ہے، کسی کی خوشی لکھی ہے، کسی کا غم لکھا ہے، یہ تمام کے تمام معاملات جبریل امین اور فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. فرمایا ہماری طرف سے آرڈر بن کے اور حکم بن کے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں کہ یہ آرڈر ہے، جا کے اس کو نافذ کر دو زمین میں، اور لکھ دو ہر شخص کے بارے میں کہ اس سال کس کی موت واقع ہوگی، اور کس کے ہاں کسی اولاد کی ولادت ہوگی، کس کی شادی ہوگی، کس کے یہاں طلاق ہوگی، کس کے کاروبار چلے گا، کس کا کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، کون معذور ہو جائے گا، کون جو ہے بیماری سے کس کو شفا ملے گی. یہ تمام اہم معاملات اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں ہم جبریل کے اور فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور وہ زمین پر لے کر اللہ کا ایک ماوراء العقل ایک نظام ہے جس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے. وہ جیسا ہے، جس طرح سے اللہ نے ہمیں بتایا ہم اس پر بس ایمان رکھتے ہیں. وہ کام فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں. پھر فرشتے پورے سال میں اس کو تقسیم کر کے اپنی ڈیوٹیز جو ہیں فرشتوں کی اور جو ذمہ داریاں ہیں ان کو بر وقت ادا کرتے رہتے ہیں. فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ رات سلامتی ہے حتی مطلع الفجر، مطلع فجر تک. مطلع کہتے ہیں طلوع کا وقت، یعنی فجر کا وقت جب طلوع ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے. یعنی اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اور صبح صادق ہو جاتی ہے اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے یہ رات سلامتی ہے. یہ تو اس صورت کا ترجمہ تھا، اور اس کی مختصر سی تفسیر اب میں اس کو ذرا تفصیل سے بتاتا ہوں.
اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلا مضمون تو یہ بیان فرمایا کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوا ہے۔ اس پر کسی کو اشکال ہو سکتا ہے کہ قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا ہے، تو اس کا مفسرین نے جواب یہ دیا ہے کہ قرآن مجید کی جو ابتدا ہوئی ہے وہ لیلۃ القدر میں ہوئی ہے، اور بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ آسمان علیٰ سے یعنی 7ویں آسمان سے جو قرآن آیا پہلے آسمان تک، تو یہ پورا کا پورا قرآن پہلے آسمان تک آیا ہے لیلۃ القدر میں، یعنی آسمان دنیا پہ جو قرآن مجید کا نزول ہوا وہ لیلۃ القدر میں ہوا، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ 23 سال میں بقدر ضرورت نازل ہوتا رہا ہے۔ دونوں قول ہیں، اور دونوں قولوں میں سے کسی کو بھی اختیار کیا جائے تو یہ لیلۃ القدر کی فضیلت کی ایک بڑی دلیل ہے۔ یہاں جو بعض حضرات کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے شب برات میں نازل ہوا 15 شعبان، بعض حضرات اس کے بھی قائل ہیں، تو جمہور حضرات اس کی نفی کرتے ہیں، اور دلائل کے لحاظ سے یہ قول بہت ہی کمزور ہے۔ بعض حضرات کچھ ضعیف روایات پیش کرتے ہیں جن میں اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ 15 شعبان کو قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اور پھر ساتھ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 15 شعبان کو تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ قول بہت ہی ضعیف ہے، بہت ہی کمزور ہے، اور اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے، دو وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ کہ قرآن مجید میں جب سورہ دخان میں بھی اللہ نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں، اور سورہ قدر میں بھی اللہ نے بتا دیا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا لیلۃ القدر میں۔ سورہ دخان میں عنوان یہ تھا ہم نے برکت والی رات میں نازل کیا۔ اب بعض لوگ اس برکت والی رات سے 15 شعبان مراد لے لیتے ہیں، تو یہ قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا، دوسری جگہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ لیلۃ القدر ہی کو برکت والی رات سے تعبیر کیا گیا ہے۔ قرآن کی نصوص قطعی ہوتی ہیں، ان کے خلاف کوئی کمزور روایت اگر آ بھی جائے تو وہ قابل قبول نہیں ہوتی۔ پھر تیسری جگہ اللہ نے اور وضاحت کی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دوسرے پارے میں فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا ہے، اور لیلۃ القدر بھی چونکہ رمضان میں ہی ہوتی ہے، اور 15 شعبان رمضان میں، 15 شعبان کی جو رات ہے وہ تو شعبان میں آتی ہے، رمضان میں نہیں آتی۔ تو یہ تین آیتیں نص صریح اور نص قطعی ہیں اس بات پر کہ قرآن مجید کا نزول وہ لیلۃ القدر میں شروع ہوا ہے، وہ شب برات میں شروع نہیں ہوا۔ بعض علماء نے یہ تطبیق دی ہے کہ آسمان دنیا پہ تو آ گیا تھا شب برات میں 15 شعبان کو، اور وہاں سے نازل ہونا شروع ہوا لیلۃ القدر کو، لیلۃ القدر میں نازل ہونا شروع ہوا، اور بعض نے کہا کہ نہیں، لیلۃ القدر میں جو آیا تھا وہ یعنی وہ پہلے آسمان تک آ گیا تھا، پھر وہاں سے جو زمین پہ آیا ہے وہ 15 شعبان کو آیا ہے۔ تو ان تکلفات کی ہمیں ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی مضبوط دلیل ہوتی اور ان دلائل میں تطبیق دینا ہمارے لیے ممکن نہ ہوتا تو ہم یہ قول کرتے۔ جب ہمارے پاس مضبوط دلیل ہی نہیں ہے 15 شعبان کے قرآن کے نازل ہونے کے بارے میں، کوئی صحیح روایت ہی نہیں ہے، تو ہم اس طرح تکلف کیوں کریں؟ اس طرح تو قرآن مجید کے جتنے بھی احکام ہیں، جتنے بھی واقعات قرآن میں، آپ ان میں تکلف کر کے ان کو ظاہر سے ہٹاتے چلے جائیں گے، اور پھر جیسے بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے جن کو قرآن مجید میں آزر کہا گیا، وہ والد نہیں تھے، وہ چچا تھے، تو بھائی کیوں باپ کا مطلب تو باپ ہوتا ہے۔ اب اس سے بعض لوگ استدلال کرتے ہیں کہ باپ کا لفظ جو ہے نا کبھی کبھار چچا پہ بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، تو ٹھیک ہے ہم یہ مانتے ہیں کبھی کبھار ہوتا ہے، لیکن یہاں چچا کہا گیا اس کی دلیل کیا ہے؟ جب تک کوئی بہت مضبوط دلیل نہیں ہوگی، کوئی صحیح ترین روایت نہیں ہوگی، تو قرآن کے الفاظ کو اس کے ظاہر ہی پر رکھا جائے گا، کیونکہ یہ تفسیر پھر تفسیر نہیں بلکہ تحریف کہلاتی ہے۔ تو قرآن نے جگہ جگہ تذکرہ کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزر، جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا، اور جگہ جگہ قرآن مجید میں ان کے والد کا تذکرہ آتا ہے، تو کہیں بھی چچا کا لفظ نہیں آیا۔ تو اس طرح سے تفسیر کرنا قرآن مجید کی کہ اس کے الفاظ کو آپ بالکل ظاہر سے ہٹا دیں بغیر کسی دلیل کے، یہ خود تفسیر کا طریقہ قابل قبول نہیں ہے، اس سے قرآن کی تفسیر کے بجائے اس میں تحریف کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ جو میں 15 شعبان کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے دو دلیلیں ہیں کہ 15 شعبان وہ رات نہیں ہے جس دن قرآن نازل ہوا۔ تو پہلی دلیل کی تکمیل کے طور پر میں ایک بات اور بھی کہوں کہ تقدیر کے فیصلے بھی صاف اللہ تعالیٰ نے سورت میں بتا دیا اور سورہ دخان میں کہ وہ لیلۃ القدر میں ہوتے ہیں، تو معلوم ہوا کہ یہ جو تقدیر کے فیصلوں کے بارے میں 15 شعبان کی رات مشہور ہے یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ روافض نے لیلۃ القدر کی اہمیت کو کم کرنے کے لیے 15 شعبان کی اہمیت کو حد سے زیادہ بڑھایا ہے، چونکہ 15 شعبان کی فضیلت یعنی اس کی عبادت پر بھی بہت ساری روایات ہیں جو کہ اگرچہ ضعیف ہیں، لیکن جمہور ان روایات کی کثرت کی وجہ سے 15 شعبان میں عبادت کی فضیلت کے قائل رہے ہیں۔ لیکن 15 شعبان کی روایات ایک طرف رکھیں اور لیلۃ القدر کی روایات ایک طرف رکھیں تو لیلۃ القدر کی فضیلت قرآن سے بھی ثابت، اور قرآن کی 3 آیتوں سے ثابت ہے، ایک بھی نہیں، اور لیلۃ القدر کی فضیلت پر بخاری اور مسلم کی صحیح ترین روایات ہیں اور اسلاف اور تابعین کا تواتر کے ساتھ جو عمل رہا ہے۔ 15 شعبان کی فضیلت کے بارے میں جو روایات ہیں وہ اتنی مضبوط بھی نہیں ہیں اور وہ قرآن مجید سے بھی ان کی فضیلت ثابت نہیں ہوتی۔ تو اگر 15 شعبان کی ہم فضیلت کے قائل ہوتے ہیں جیسے کہ جمہور قائل ہیں، تو اتنی بات تو ضرور ہے کہ اتنی فضیلت اس کے نہیں بڑھا سکتے جیسے لیلۃ القدر کی فضیلت ہے۔ تو بعض لوگوں نے کیا کیا ہے کہ 15 شعبان کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے کچھ ایسے فضائل 15 شعبان کی بیان کرنا شروع کر دیے جو اصل میں تھے کس کے؟ لیلۃ القدر کے۔ تو اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ 15 شعبان کی رات میں عبادت کی فضیلت تو ٹھیک ہے، وہ تو اپنی جگہ، لیکن اس رات تقدیر کے فیصلوں کو ماننا یا اس رات میں آپ قرآن کے نزول کو ماننا یہ کسی صحیح دلیل سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہاں جو اس صورت میں ہمیں پتہ چلتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر،
کہ تمہیں کیا معلوم یہ قدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس رات میں خاص اہتمام کر کے اس کی عبادت کرنی چاہیے۔ اس رات میں ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہ شخص مکمل محروم ہے جس کو لیلۃ القدر ملے اور وہ اس رات میں عبادت نہ کرے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکے۔ لیکن ایک بات خوب یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے اس رات میں عبادت کی فضیلت ہے، تو شریعت کا مزاج یہ ہے کہ جس زمین کے جس خطے کو فضیلت حاصل ہوتی ہے یا جس وقت کو فضیلت حاصل ہوتی ہے، تو اس فضیلت والے وقت میں یا اس فضیلت والی جگہ میں جیسے عبادت کا ثواب زیادہ ملتا ہے تو گناہ کا گناہ بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے مسجد کو اللہ تعالیٰ نے دوسرے مواقع پر فضیلت دی ہے۔ آپ مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے، فرض نماز جماعت کے ساتھ خاص طور پہ، تو ایک نماز کا ثواب 25 سے 27 نمازوں کے برابر ملے گا۔ لیکن اگر آپ مسجد میں جا کے کوئی گناہ کرتے ہیں تو اس کا عذاب بھی بڑھ جائے گا، کیونکہ وہ فضیلت والی جگہ، اس میں ثواب جب زیادہ مل رہا ہے تو گناہ بھی زیادہ ہوگا۔ مسجد حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نمازوں کے برابر۔ تو اگر آپ مسجد نبوی میں کوئی گناہ کریں گے تو ظاہر ہے آپ زیادہ قابل ملامت ہوں گے۔ لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو مسجد نبوی ہے، اس میں آپ بیٹھ کے غیبت کر رہے ہو، یا اس میں آپ بدنظری کر رہے ہو، یا اس میں آپ کوئی اور گناہ کر رہے ہو۔ تو مسجد نبوی میں گناہ کا عذاب بھی 1000 گنا بڑھ جائے گا۔ اسی طرح مسجد حرام میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو عام جگہوں پہ اگر اس گناہ پہ ایک گناہ مل رہا تھا تو مسجد حرام میں اس گناہ کو آپ 1,00,000 سے ضرب دے دیں، کیونکہ جو جگہ یا جو وقت فضیلت والا ہوتا ہے اس جگہ یا اس وقت میں جیسے عبادت کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے، ایسے گناہ کا عذاب بھی اسی حساب سے بڑھ جاتا ہے۔ رمضان میں ہم جب ایک نیکی کرتے ہیں تو کئی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس طرح علماء نے لکھا ہے کہ رمضان میں جب کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا عذاب بھی بڑھ جاتا ہے۔ تبھی آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ رمضان میں ذرا گناہوں سے، برائیوں سے اجتناب کریں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لیلۃ القدر کی جو رات ہے اس میں جیسے عبادت کا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت سے بڑھ جاتا ہے، ایسے ہی گناہ کا عذاب بھی 1000 مہینوں کے گناہوں سے بڑھ جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ کا خوف کرنا چاہیے، خاص طور پر جو گناہوں کے عادی ہیں ان کو کم از کم ان راتوں میں گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک بہت اہم اس بارے میں بحث جو مفسرین نے کی ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہے کون سی؟ لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت ہے اور اس میں گناہ بھی بڑھ جائے گا، ثواب بھی بڑھ جائے گا، لیکن یہ رات ہے کون سی؟ تو احادیث میں اس بارے میں جو بخاری اور مسلم کی صحیح ترین روایات ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ رمضان کا آخری عشرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں۔ تو یہ بخاری اور مسلم کی روایات ہیں۔ مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اطلبوها فی الوتر، وطر یعنی وطر میں، وطر طاق کو کہتے ہیں، طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو بخاری کی روایت میں آ رہا ہے کہ پورا رمضان کا آخری عشرے میں تلاش کرو، مسلم کی روایت میں آ رہا ہے کہ طاق راتوں میں تلاش کرو، اور صحیح روایتوں میں 22ویں رات کا بھی لیلۃ القدر ہونا ثابت ہوا ہے۔ تو اس سے علماء نے یہ تطبیق دی ہے کہ رمضان کا آخری عشرہ، جو جمہور کا مذہب بھی یہی ہے، بعض ائمہ کہتے ہیں کہ پورے رمضان میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ پورے سال میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جمہور اس طرف گئے ہیں کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں کسی بھی رات کو ہو سکتی ہے، اور طاق راتوں میں امکان زیادہ ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمیشہ طاق رات میں ہی ہوگی، اور یہ بھی ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ لیلۃ القدر ہر سال ایک رات میں نہیں ہوتی، بلکہ لیلۃ القدر بدلتی رہتی ہے۔ عین ممکن ہے کسی رات 27ویں رات کو ہو تو اگلے رمضان میں وہ 26ویں رات کو ہو جائے یا 25ویں رات کو ہو جائے۔ لوگوں میں ایک جہالت کیا ہے کہ وہ ایک متعین رات جو 27ویں رات ہے اس کو لوگ متعین کر کے بیٹھ گئے کہ بس یہی لیلۃ القدر ہے، تو یہ بات غلط ہے۔ 27ویں رات میں امکان اور زیادہ ہوتا ہے، اس پہ بھی بعض روایات ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ طاق راتوں میں امکان زیادہ، پھر 27ویں میں امکان اور زیادہ ہے، کیونکہ 7 کا عدد ایسا ہے جو یعنی کہ یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے، بلکہ یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ استیناس کیا ہے، یعنی اس طرف اشارے ملتے ہیں کچھ کہ امکان زیادہ ہے۔ تو اس لیے لیلۃ القدر کسی کو تلاش کرنی ہو، اس میں عبادت کرنی ہو تو رمضان کے پورے آخری عشرے میں اس کو عبادت کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی آخر رمضان ما لا یجتہد فی اوله کما قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں جتنی عبادت کیا کرتے تھے راتوں میں، وہ رمضان کے پچھلے 2 عشروں میں نہیں کیا کرتے تھے اتنی زیادہ عبادت۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور آخری عشرے میں طاق راتوں میں امکان زیادہ ہے، اور 27ویں میں امکان اور بھی زیادہ ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ اتنی اہم ترین رات ہے تو شریعت نے ہمیں متعین طور پر بتائی کیوں نہیں؟ یہ بھی بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ بھئی جب اتنی اہم رات تھی تو ہمیں بتائی کیوں نہیں؟ تو علماء نے اس میں حکمت یہ بیان کی ہے کہ اگر وہ رات متعین طور پر بتا دی جاتی اور پھر بھی اس میں کوئی عبادت نہ کرتا یا گناہوں میں مشغول رہتا تو عین ممکن تھا اس پر اللہ کا عذاب نازل ہو جاتا، کیونکہ جب ایک چیز کلیئر کر دی گئی ہے اور بتا دیا گیا ہے کہ اس کو معمولی نہ سمجھو، بہت زیادہ افضل ہے، تو پھر بھی ایک نہ ایک عذر ہے بندے کے پاس، وہ رات کو سوتا رہ گیا، عبادت نہیں کی، کل قیامت میں اللہ پوچھیں گے کہ میرے نبی نے تمہیں بتایا، میں نے خود قرآن میں بتایا، اتنی فضیلت کی رات ہے، تم پوری رات سوتے رہے، تو اللہ وہی اللہ کے سامنے کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھے نہیں علم تھا کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ تو ایک گناہ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ رکھا ہے کہ اس کو تھوڑا سا یعنی چھپا دو، اس رات کو پردہ ڈال دو، تاکہ کوئی بہت زیادہ محروم نہ ہو
اور کوئی اگر گناہ کرے تو ٹھیک ہے اس کا گناہ بڑھے گا 1000 راتوں کے برابر، لیکن اگر وہ رات متعین ہوتی تو اور زیادہ بڑھ جاتا، کیونکہ آپ جان بوجھ کر اس میں ایک کام کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ مسجد ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور آپ اس میں جان بوجھ کر گناہ کر رہے ہو تو اس کا عذاب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی جب آپ کو پتہ چلے گا کہ لیلۃ القدر ہے اور پتہ ہونے کے باوجود آپ کرو گے اس میں گناہ تو عذاب اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ ایک آدمی کو پتہ نہیں ہے مسجد ہے، وہ اس میں کوئی ایسا گناہ کا کام کرتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے، لوگ اس کو ملامت کرتے ہیں، تو یہ کہے گا نا کہ مجھے تھوڑی علم تھا کہ یہ مسجد ہے، اگر مجھے علم ہوتا کہ یہ مسجد میں کھڑا ہوں تو میں ہرگز ایسی بات نہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ رکھا ہے۔ دوسری حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اگر اس رات کا پتہ چل جاتا اور کسی سے نادانستہ طور پر یہ رات چھوٹ جاتی، کسی اللہ والے سے، ولی اللہ سے جو عبادت میں بہت حریص ہیں، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ وہ مایوس ہو جاتے کہ میں نے 1000 سال کی عبادت مس کر دی ہے، اب میں پورے سال بھی کرتا رہوں گا تو وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے اپنے بندوں کو مایوسی سے بچانے کے لیے، جو خاص مقرب لوگ ہوتے ہیں ان کو مایوسی سے بچانے کے لیے اللہ نے اس رات میں پردہ ڈال دیا کہ بھئی اگر آپ کی آج کی رات آپ سوتے میں گزر گئے تو اگلی رات کر لو، یہ سوچ کے کہ شاید آج کی رات ہو، اور پھر ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کی اگلی رات کو لیلۃ القدر بنا دے کہ بھئی اس نے جان کر یہ عبادت میں غفلت نہیں کی، اس کو آنکھ نہیں کھل سکی اس کی، یا کوئی بیماری تھی جس کی وجہ سے نہیں یہ عبادت کر سکا، تو اللہ کی رحمت سے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اگلی رات عبادت کرے گا تو اللہ اس کے حق میں اگلی کو قرار دے دیں گے لیلۃ القدر، یعنی ثواب کے اعتبار سے۔ اور اگر پتہ چل جاتا کہ یہی رات ہے تو جب مس ہو گئی تو وہ اگلی رات میں وہ اس کو خشوع و خضوع عبادت میں نصیب نہیں ہوگا۔ تیسری حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ اپنے بندوں سے عبادت کروانا چاہتے ہیں اور اپنے بندوں کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر ہمیں پہلے سے پتہ چل جائے کہ رمضان کی 21ویں رات جو تھی نا وہ لیلۃ القدر تھی، تو لوگ کیا کریں گے؟ 21ویں کو جاگ کے باقی 9 راتوں میں سوتے رہیں گے آرام سے۔ اب یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کل ہو سکتا ہے پرسوں، ہو سکتا ہے اس کے بعد ہو، تو نیک لوگ اور پرہیزگار لوگ جو عبادت میں حریص ہیں وہ اس بہانے پورا عشرہ عبادت کر لیتے ہیں۔ لوگ اعتکاف میں آ کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی کوئی نہ کوئی رات تو ہوگی جو ہمیں مل جائے گی، تو اگر یہ رات متعین کر دی جاتی تو اعتکاف والے بھی بھاگ جاتے 2-3 دن کے بعد، اور جناب عبادت کرنے والے بھی وہ بھی بھاگ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت نے تقاضا کیا کہ اس رات پہ پردہ ڈال دیا جائے، اور یہ شریعت کا مزاج ہے، جہاں بھی ایسی کوئی مخصوص اوقات ہوتے ہیں تو شریعت اس میں پردہ ڈال دیتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں دعا رد نہیں ہوتی، بہت اہم گھڑی ہے جس میں دعا اللہ تعالیٰ کبھی بھی رد نہیں کرتے۔ اب وہ گھڑی کون سی ہے؟ اس میں روایات مختلف ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ خطبے کے درمیان کا جو وقت ہے، بعض نے کہا کہ خطبے سے پہلے کا وقت ہے، بعض نے کہا کہ جمعے کے دن عصر کے بعد کا جو وقت ہے، عصر سے مغرب کے درمیان، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس پہ پردہ ڈال دیا ہے تاکہ وہ اگر وہ وقت گزر جاتا تو کوئی دعا نہیں مانگتا جمعے کے دن، اور وہ وقت ہوتا اور اس میں دعا نہ مانگی جاتی تو یہ بڑی محرومی کی بات ہو جاتی کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ یہ وقت میں دعا رد نہیں کروں گا اور تم اس وقت میں دعا نہیں مانگ رہے۔ اور پھر نیک لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا کہ وہ اس بہانے جمعے کے دن دعا کا اہتمام زیادہ کریں گے، بھئی ہو سکتا ہے یہ والا وقت ہو سکتا ہے یہ والا وقت ہو، تو اس وقت میں بھی مانگیں گے، دوسرے وقت میں بھی مانگیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں اور جبریل امین بھی نازل ہوتے ہیں۔ جبریل امین کو روح کہا گیا ہے، اس کی میں تفصیل پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ روح اس لیے کہا گیا ہے، روح کہتے ہیں حیات اور زندگی کو۔ ہمارے جسم میں جب روح ہوتی ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں، جب روح نہیں ہوتی تو ہم زندہ نہیں ہوتے۔ تو جس چیز سے ہمیں زندگی ملتی ہے وہ روح کہلاتی ہے۔ اللہ کی نظر میں جو زندگی ہے نا اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تو یہ مادی زندگی اور ایک روحانی زندگی۔ اگر انسان کے جسم میں روح ہو، وہ چلتا پھرتا ہے، دیکھتا ہے، مگر اس کو اگر روحانی زندگی نہ ملے، یعنی جو وحی کی روشنی اگر اس کو نہ ملے، پیغمبروں کی اتباع وہ نہیں کرتا، تو اس کی زندگی جانوروں جیسی ہوتی ہے، تو روحانی اعتبار سے وہ مردہ ہوتا ہے۔ تو جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کا کام کیا ہے؟ اللہ کا پیغام اپنے بندوں تک پہنچانا پیغمبروں کے ذریعے۔ تو اس پیغام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں روحانی روح ڈال دی ہے، وہ روح ڈال دی ہے جس کا ہماری تہذیب سے اور اخلاقیات سے تعلق ہے۔ تو روحانی اعتبار سے زندگی دینے میں جو بہت بڑا کردار ہے وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کا کردار ہے، تو اس لیے وہ اس روح کی زندگی کا سبب ہے، اس حوالے سے ان کو روح کہا گیا ہے جبریل علیہ السلام کو، کہ اس پوری کائنات میں جو روحانی اعتبار سے زندگی دی ہے وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ اللہ کا پیغام اپنے رسولوں تک پہنچانا اور پھر رسول جو ہے وہ آگے امت تک پہنچاتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا لقب جو ہے قرآن مجید میں روح الامین رکھا ہے۔ امانت دار کا مطلب یہ کہ اللہ جو پیغام دیتے ہیں اس کو ایز اٹ از پہنچا دیتے ہیں، اس میں رد و بدل نہیں